बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ होते हैं मौलाना फ़रूक़ुल क़ादरी साहब, हम उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो आज भी हम मौलाना साहब से दरख्वास्त करेंगे, सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मौलाना साहब, आज का हमारा टॉपिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर है। उनकी शख्सियत, उनका किरदार बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा किरदार है। यकीनन हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि जितना मैक्सिमम आप हमें उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके जो जद्दोजहद रही, अल्लाह के रसूल के साथ रहा, वो सारी चीज़ों पे हमारे उनका जो है किस तरह जो है वो इस्लाम की खिदमत थी, उस पर प्लीज़ आप हमें रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि ये हम सब की, हमारी, आपकी और रमज़ान टीवी की सआदतमंदी है कि हम लोग आज जो कि 21वीं रमज़ान मुबारक की शब है, हज़रत मौलाए कायनात का यौम शहादत भी है, उस मुनासिबत से हमने बज़्म सजाई है जी। और उनकी बारगाह में हम सब शर्फ इजाबत से मुस्तफ़ीज़ हों, हमारी ये काबिश कबूल हो। आमीन। और उन तमाम शोहदा की बारगाह में दिलों का सलाम है जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने जिगर का खून पेश किया है। जी। हज़रत खलीफा राबे मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहु करीम उन तमाम सहाबा में बाज़ हवालों से बड़े ही मुमताज़ हैं। जी। बिलाशुबा तमाम सहाबा कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्जे फ़ज़ीलत से नवाजा था और तमाम अज़मतें उनमें रखी गई थी, इसलिए कि उस अहद के, उस दौर के रुए ज़मीन पर ख़साइल व फ़ज़ाइल के लिहाज से अफराद इंसानी में जो लोग अपने औसाफ़ हमीदा के लिहाज से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूल थे, उन्हीं नफूस ख़ुसिया को अल्लाह ने पैगम्बर के कदमों में डाल रखा था, जिसे हम और आप साहब रसूल कहते हैं। ये बड़ा अजीम शर्फ है कि जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की नज़र से देखा, एक लम्हे के लिए सही, और ईमान पर उसकी मौत आई तो दर्जे सहाबियत को पहुँचा है, और अपने दौर का कुतुब वली गौस व अब्दाल भी उस दर्जे सहाबियत को नहीं पहुँच सके। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अल्लाह उनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी है, ये डरने वाली जमात है अपने रब से। तो ये बहुत बड़ा वस्फ़ है सहाबा कराम का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अस्हाबी का नजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा से दारों के मानिंद है, तुमने जिस किसी ने इनकी इक़्तिदा करी वो हिदायत याब हो गए। हर सहाबी हमारे यहाँ जो है वो इक़्तिदा और हिदायत के आसमान का आफ्ताब व महताब है। वो कहकशाएँ हैं जिनकी रोशनियों में हम जिंदगी के सहरा में सफ़र कर रहे होते हैं। गोया कि रात के वक्त जिंदगी के सहरा में अगर कोई सफ़र कर रहा होता है तो उसके रहनुमा जो है वो कुतुब तारे होते हैं, या तो सहरा में या तो समंदर में। वही कैफियत है, वही हैसियत है साहब कराम की कि ईमान और इस्लाम की इताअत गुजारियों में ये हमारे लिए रहनुमा हैं और हमारे लिए हिदायतकार हैं। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहु करीम को बाज़ वजूह से बड़ा इख्तिसास हासिल है कि आपने बचपन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरिश में आए, आप बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में हैं। आपका आलम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको दावत ज़ुल अशीरा अपने ख़ानदान वालों को दिया, और कुरान का इरशाद फरमा रहा है कि वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि मेरे महबूब आप अपने क़राबतदारों को डराएं, बुलाएं, दीन की दावत दें। तो जितने वो लोग थे, उससे पहले हुजूर ने खुतबा दिया था ना, जब वो कोहे सफ़ा पे खड़े होकर ये कहा था कि लोगों ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के उस तरफ एक दुश्मन है जो हमला आवर होने वाला है, तो क्या ख्याल है आपका? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप सादिक हैं, आप वादुल अमीन हैं, आपने कभी भी किस बयानी से काम नहीं लिया, और आप ये कहना कि उस तरफ से दुश्मन हमला आवर होने वाला है, तो यकीनन वो सच होगा। तो फिर अल्लाह के रसूल ने उसके बाद दावत दी और कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि जिस तरह के दुश्मन हमला आवर है तुम नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे ही मुझे खुदा के खौफ से, जहन्नम की आतिश से मैं तुम्हें डराता हूँ कि बाज आ जाओ अपने शिरकिया कामों से। खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, इताअत उसी के लिए, बंदगी उसी के लिए है, ये सजदे उसी की बारगाह में किए जाएंगे, खुदा के अलावा कोई और माबूद नहीं है। तो आपने अपने क़राबतदार तकरीबन 40 के करीब ऐसे दावत ज़ुल अशीरा, इसको इसी कहा जाता है कि ये अपने ज़ुल अशीरा, ये वो लोग हैं जो क़राबतदार हैं। तकरीबन 40 के करीब थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी, सब उठ गए, ये कहते हुए गलत है, झूठा है, जादूगर है, वगैरह वगैरह, जो अहले अरब का अपना अंदाज था। उसी में एक बच्चा था, तकरीबन उसकी 8 साल या 9 साल की उम्र थी, आंखें आशोब कराई थी, टांगे पतली पतली थी, वो खड़ा होता है, कहते हैं रसूल अल्लाह, आपका कोई साथ दे के ना दे मैं आपका साथ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपका कोई साथ दे के ना दे मैं आपका साथ दूंगा। और वो कौन था? वो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहु करीम थे। और उस बच्चे ने जवान होते ही कहाँ साथ दिया उसने कि कत्ल नबूवत की रात है
اور بستر نبوی پہ سونا ہے تو وہ ساتھ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ باہر جو ہے دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس حال میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سو جاؤ، تو یہ کہ سو جاؤ، نبی نے سونے کے لیے کہا ہے، نبی نے کہا سو جاؤ جی، میرے بستر پہ آرام کرو، سونے کے لیے کہا ہے، تو سرکار نے سونے کے لیے کہا ہے، آرام کے لیے کہا ہے۔ اب عیش و عشرت اگر سرکار دو عالم سرور کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، امن و امان سلامتی ان کے قدموں میں، تو پھر یہ دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت علی کا ایمان تھا، جملہ یہ تھا کہ سو جاؤ پرسکون ہو کر۔ جب سرکار نے فرما دیا پرسکون ہو کے سو جاؤ، تو اب کیسے ہماری نیند کو اضطراب ہو سکتا ہے، آرام میں خلل واقع ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرما دیا جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اب سرکار نے فرما دیا حضرت علی کو بستر قتل کی رات، ہجرت کی رات بستر نبوی میں سونا میسر آیا، اور کس نے پوچھا علی یہ بتاؤ اس رات کیسے نیند آئی تمہارے؟ باہر دشمن کھڑے، تمہیں پتہ بھی تھا، ایسا تو نہیں کہ حضور نے بتایا نہ ہو، ہجرت کی خبر نہ دی ہو، یہ نہ کہا ہو کہ باہر دشمن کھڑے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس رات بہت ہی پرسکون نیند آئی، میں اس قدر بے خبری کے عالم میں سے پہلے کبھی نہیں سویا۔ بالکل ایسے۔ تو اب اندازہ کیجئے، وجہ یہ ہے کہ سرکار کے کاشان نبوی کی حفاظت فرشتے کر رہے تھے، اور جہاں اللہ کی سلامتی نازل ہو رہی ہو، اور جس کے حرم ناز کی پہرے داری فرشتے کر رہے ہوں، ہے نا، اور جن کے راہوں میں جبریل امین اپنا پر بچھا رہے ہوں، تو وہاں اضطراب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی حملہ آور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی جو ہے جب حضرت علی ہجرت کے بعد تشریف لے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو انصاریوں کا مواخاتی بھائی بنا دیا، ہر انصاری ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے۔ انصار مدینہ جو مہاجر تھے ان کے بھائی بنا دیے گئے، اور اسے بھائی کے ساتھ ان کے کاروبار میں شیئر دیا گیا، ان کے گھروں میں رہنے کے لیے ان کے اجازت دی گئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں آج ہمارے ملکوں میں جو امیگرینٹ طبقہ ہے برسوں گزارنے کے بعد مہاجر ہے، تو مہاجر اور قومیت کی جنگ نے جھونک رکھا ہے اور ملک کی سلامتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، ملک کی سلامتی کو، اس کی اکنومی کو، اس کی بھائی چارگی کو۔ یہ اس کا تعلق کسی ایک ملک سے، بہت سارے ممالک، یعنی کہ دنیا تو اس وقت جو ہے وہ مہاجرین ہی سے آباد ہے، چاہے یورپ کے مہاجر ہوں، چاہے امریکہ ہو کے ہوں، چاہے ایشیا کے ہوں، ہے نا۔ ہماری حیثیت اور آپ کی، ہم پرندوں کی طرح ہے نا، کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں منتقل ہوتے رہے۔ ہماری تاریخ ہجرت جو ہے وہ ایک بہت طویل تاریخ ہجرت کی، مہاجرین کی تاریخ بہت ہے۔ بالکل، اور یہ جو خاص طور پہ آپ نے درست کہا، بالکل صحیح نشاندہی۔ آپ کی خدمات جو ہے غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بارے میں بھی تھوڑا سا کہ کس طرح جو ہے وہ پہلے جانے والوں میں مبارزت جو ہے، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے تھے، ادھر سے یہ تین صحابی۔ تو یہ بڑی عظیم ان کی شجاعت و مردانگی کے لحاظ سے غزوہ بدر کی تاریخ، جبکہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں وہ بھی تھے، کیا کہتے ہیں، وہ پہلوان بھی تھا۔ ہاں، تو انہوں نے انصاری گئے تھے نا تین صحابی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ تین لوگ، حضرت حمزہ تھے، حضرت علی تھے اور حضرت عبیدہ تھے۔ تو جب گئے تھے تو شیبہ اور وہ بڑا زوم میں تھا نا کہ کون ہے وہ سامنے آئے، جو تو آپ نے کس طرح جو ہے وہ، بلکہ یہ جو ورڈ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اصطلاح ہے کہ ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، مبارزت جسے کہتے ہیں، حال میں مبارز جی، تو وہ ہے کہ وہ اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو ہے وہ فاتح ہوئے، ہمیشہ، اس کے بعد بھی کئی جنگوں میں جب بھی جاتے تھے کفار کو جو ہے وہ تحت ایک کر دیتے تھے۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ جب غزوہ خیبر جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، اس کے کئی پارٹس تھے، کئی حصے تھے اس قلعے کے، آج بھی وہ قلعہ ہے خیبر میں، جا کر دیکھیں تو آپ، تو اس کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو کہ اس کا باب اول تھا، پہلا دروازہ تھا، مین گیٹ کہہ لیں، تو وہ قلعہ کا وہ حصہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام کئی ہفتوں سے مسلسل آمادے جنگ تھے، یورش ہو رہی تھی کہ وہ فتحیاب ہو جائے، مگر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ اب اندازہ فرمائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، عالم جہاد دوں گا، وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو غیبداں پیغمبر ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کا جاننے والا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تخلیق جو کہ اخلاقیات کا شاہکار ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کے معاملات کو جاننے والا ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو خدا اعظم کا نائب اعظم ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں کن کی کنجی ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو، یہ اختیار سے پیغمبر ہی کو حاصل ہے۔ تو خدا کے رسول فرمایا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کو فتح کر لے گا۔ پوری رات صحابہ کرام منتظر تھے کہ کل فجر کے بعد یہ قریفار میرے ہاتھ میں آئے گا، ہے نا، سب منتظر تھے۔ تو خدا کے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو وہ رسول اللہ علی جو ہیں انہیں آشوب چشم، یہ آنکھ کی شکایت ہے، آنکھیں آشوب چشم ہے اور آنکھ کے درد سے پریشان ہیں۔
تو خدا کے رسول نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ. حضرت علی تشریف لائے. لعاب دہن سرکار دو علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. وہ مسکرائے، جان سی کلیوں میں پڑ گئی. وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا ہے نا، یہ وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. اب حضرت علی تو کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ درد جو ہے چلا گیا. اب حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی شعب چشم نہ ہوا، آنکھوں کی بینائی اتنی بہتر ہو گئی کہ اس سے پہلے اتنا اچھا میں کبھی دیکھتا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. حضور فرمایا کہ علی یہ لو، یہ علم جہاد ہے اور خیبر کو فتح کر کے آؤ. خدا کے رسول نے نبی جبہ سر سنائی. اب کیا کہنے، اس وقت سوری حضرت علی کے مقدر کی معراج ہو رہی ہوگی. صحابہ کرام حسرت سے تک رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے اب تو خیبر فتح ہونا ہی ہونا ہے، ہے نا. مستقبل کے احوال کو سرکار نے پیش فرما دیا. اب حضرت علی تشریف لے گئے اور آپ نے کہا جاتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شجاعت و مردانگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے باب خیبر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اکھاڑا اسے اور اس کی ڈھال بنا کر آپ نے باضابطہ ان سے جہاد کیا اور پورے قلعے کو آپ نے چند گھنٹوں میں محصور کر دیا. بلکہ وہ جو ادھر سے بڑا مغرور قسم کا مرہب جو پہلوان تھا، مرہب جو ان کا وہ سردار چیف تھا، وہ نکلا تو اس نے بڑے مغروریت میں آپ کہہ لیں الفاظ بولے تھے کہ اس نے کہا تھا آپ کے ساتھ آپ کس نے بھجوا دیا آپ کو، میں تو جو جنگ کے شعلے ہوتے ہیں میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں. تو حضرت علی نے کیا خوبصورت ایک ہی وار سے جو ہے وہ قصہ تمام کر دیا. بالکل. تو یہ علی ہیں، بازو حیدر ہیں، ذوالفقار حیدری ہیں، ان کے ہاتھوں میں بازو شکن ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوادشات میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کہ صحبتوں کا فیض، یوں تو ہر صحابی سرکار کے قدموں سے منسوب ہے اور جس قدر شرف و امتیاز ہر صحابی کو حاصل ہے وہ نسبت مصطفی کے حوالے سے اور سرکار کی بارگاہ اقدس کی صحبتوں کے حوالے سے ہر صحابی علم و فن، تقوی و طہارت اور فضل و کمال کا آفتاب و مہتاب ہے. کہ حضرت علی کی بات اس وقت ہو رہی ہے. میں اس کا رہا تھا کہ حضرت فتح مکہ کے بعد کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب وہ اندر داخل ہوئے کعبہ کے دیکھا یہ لات و عزا یہ سارے بت جو ہیں دیواروں میں لگے ہوئے ہیں. حضرت علی سے حضور نے کہا کہ علی ایک کام کرو کہ تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو دیواروں اونچے جو بت لگے ہوئے ہیں اونچائی پر یہ اسے توڑ کے زمین پہ گراؤ. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میری جرأت غلامانوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کاندھے پہ سوار، میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہوں، یہ اچھا نہیں. حضور میرا کاندھا حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں. تو یہ تاریخی جملہ حضور نے فرمایا کہ علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں سکتے. یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھی، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں بڑے وضاحت کے ساتھ. اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں ہندوستان میں علم حدیث کے بانی ہیں. علم حدیث کے بانی جتنے بھی ہندوستان میں علم حدیث کے تلامذہ ہیں وہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی. تو میں اس کا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ تو کہا علی تم تو کہا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ تشریف رکھیں. تو آقا نے فرمایا کہ علی تم نبوت کے بار کو اٹھا نہیں سکتے، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. حضرت علی اب سرکار کا حکم تھا، حضرت علی سرکار کے کاندھے پہ سوار ہوتے ہیں. یہ بھی ہے غلامانہ ادائیں اور سرکار کی نوازش، کس قدر محبت سے حضور نے حضرت علی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوگا. حضرت علی کو سرکار نے اٹھایا، لیکن یہ بات بڑی اہم تھی کہ علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں سکتے. اور اٹھاتے بھی کیسے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر اس جلال کلام الہی کے جلال سے ریزہ ریزہ میں اڑ جاتا. بے شک تمہیں تجربہ تھا نا کوہ طور کا، وہاں تجلیات پڑی جب تو ریزہ ریزہ بن کھل گیا. بے شک تو اگر یہاں بھی کیفیت ہوتی کہ یہ اب کلام الہی کا جلال اتنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ قرآن اتارا جاتا تو کلام الہی کے جلال سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ بن اڑ جاتا. مگر وہی کلام قلب نازل مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت عطا فرمائے گی. جو طاقت کے پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب رسول اٹھا رہا. بے شک ہے نا، بے شک وہ عظمت، وہ طاقت، وہ جلال قلب رسول اٹھائے ہوئے قرآن کی شکل میں. بہرکیف علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں سکتے. حضرت علی کو سرکار نے اٹھایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے اٹھایا تو میں اتنا بلند ہوا، میں اتنا بلند، ایسا محسوس ہوا جیسے میں ستاروں کو توڑ لاؤں. اس قدر بلند ہوا کہ جیسے میں تاروں کو توڑ لاؤں.
تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ بت توڑے، گرائے زمین پر، اور ہم نے اپنے آپ کو ادبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے سے زمین پہ گرا لیا، ادبن ہم نے اپنے آپ گرا لیا۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ مسکرانے لگے، تو سرکار نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو، کیا بات تھی؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو اس بلندی سے گرایا ہے تو میں تو پاش ہو جاتا، بھائی ستاروں کی کائنات تک پہنچنے کے بعد اب آدمی وہاں سے اپنے آپ کو گرایا، کس بلندی سے آپ نے اپنے آپ گرایا ہے اس زون کے ساری کے ساتھ؟ تو حضرت علی مسکرایا، تو اس نے پوچھا علی کہ مسکراتے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے مسکرایا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس بلندی سے گرایا ہے، ہمیں چوٹ نہیں لگی ہے اس لیے۔ تو حضور نے جواب دیا کہ علی یہ کیسے ممکن تھا کہ اٹھانے والے مصطفیٰ تھے تمہیں اور اتارنے والے جبریل امین ہیں، اٹھانے والے مصطفیٰ تھے اور اتارنے والے جبریل امین ہیں، تو اب تمہیں چوٹ کیسے لگتی تھی، کیسے لگ سکتی تھی؟ اب اندازہ کریں، عرش کی عطل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ واہ بہت خوب جی بہت خوب، بڑی زبردست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایک جگہ پہ جن چیزیں جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، بلکہ 5 سال کی عمر میں آپ کے علم میں ہوگا جب مکہ میں قحط پڑا تھا، اس وقت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کے ساتھ بات کی تھی کہ ہم علی جو ہے ان کو اپنے ہاں بلا لیتے ہیں، اور 5 سال کے بعد جو ہے حضرت علی جو ہے اللہ کے رسول کے صحبت میں ہی پلے بڑھے پھر، اور یہ بھی ایک کمال ہے، کسی اور کو یہ اعزاز۔ اور عمر بھائی یہی صحبت رسول کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کے فیوزات و برکات جتنے ہیں وہ سب کے سب بڑے عظیم ہیں، بے شک، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، بے شک، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبانی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سرکار کی بارگاہ ہے۔ تو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ حضرت علی نے کہ بعد میں سرکار نے کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے، یعنی کہ شہر علم رسول میں، شہر علم رسول میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے علی سے ملاقات کی جائے، بارگاہ علی میں 2 زانو ہوا جائے، بھئی دروازہ ہے نا، جب بھی آپ دروازے میں داخل ہوں گے پھر شہر رسول میں داخل ہوں گے، تو یہ بڑا عظیم مقام ہے۔ اور یہ صاحب میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے جتنے صحابہ مستفیض ہیں اصحاب الصفہ، جو اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی بنیادی دستور جہاں وضع کیا گیا، جو اسلام کی سب سے پہلی جمہوریت کی بنیاد جہاں رکھی گئی، وہ اصحاب الصفہ ہیں۔ اب یہ جو 70 یا 80 افراد کی جماعت تھی، یہ سب کے سب اپنے عہد کے علم و فن کے آفتاب و مہتاب تھے، جو حافظ قرآن بھی تھے، قرآن پاک کی تشریح و تعبیر پہ ان کی نظر تھی، مگر جیسے آپ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں آپ کو اپنے آغوش میں لے رکھا تھا، تو سرکار کی جلوت و خلوت سے مزاج سراش پیغمبر میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور درسگاہ مصطفی سے پڑھے ہوئے تھے۔ بے شک، اور چند صحابہ میں تھے جو کہ بہت زیادہ تعلیم اور علم بھی ان کے پاس تھا، اور سپاہ گری اور وہ باقی جو ہے کہ جو جوہر جو ہونے چاہیے تھے کسی جنگجو کے، وہ بھی سارے۔ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی تاکہ سرکار تشریف نہ لائے اور لعاب دھن نہ دیا۔ 600 عیسوی تھی نا، ہاں، عام الفیل کے جو واقعہ تھا اس کے 13 سال بعد آپ تشریف لائے۔ تو عرض کرنا ہے کہ سرکار جب تک تشریف لائے آپ نے آنکھ نہیں کھولی، اور آپ کی والدہ ماجدہ سے حضور بے پناہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، تو سرکار بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور وقت تو نہیں ہے، پیدائش کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں، آپ کی والدہ طواف فرما رہی تھی، اسی عالم میں درد ہوا تو آپ اندر تشریف لائیں اور آپ تشریف لے آئے۔ تو کعبہ کیا ہے؟ مرکزی عقیدت ہے نا ہمارا، آپ کا، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، تو اور پروانے جو کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، ہے نا، بے شک۔ تو حضرت علی وہاں پیدا مرکزی عقیدت ہیں، تو جب بھی ہم کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے تو علی کا جو مرکز ولادت ہے وہ ہمیں تو سامنے ہوگا نا، وہ یاد آئیں گے۔ تو علی چونکہ کعبہ دل کے امام ہیں، یہ کہا جائے علی جو ہے کعبہ دل کے، میں کعبہ کی بات نہیں کر رہا، علی کعبہ دل کے امام ہیں، علی متصوفین کے امام ہیں، علی اہل تقوی کے امام ہیں، علی جو ہے وہ زاہدین کے امام ہیں، علی صالحین کے امام ہیں، بے شک، علی متقین کے امام ہیں، علی علماء کے امام ہیں، علی وہ ہیں جنہوں نے بے شمار علوم و فنون کے موجد ہیں، علی وہ علم نو آپ سے ہے، علم بلاغت آپ سے ہے، علم توقید آپ سے ہے، علم جفر
آپ سے ہے, علم کلام آپ سے ہے, علم قرآن آپ سے ہے. بے شک بے شک. تو یہ تمام علوم کے جامع حضرت علی. اور اللہ اکبر, جسے آپ نے کہا کہ درسراہ مصطفی سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے سرکار سے حاصل کیا ہے. جب معلم کتاب و حکمت ہو, جی بالکل, جب معلم جس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہو, معلم وہ ہے جو حامل قرآن ہے, معلم وہ ہے جس کے سر پہ رسالت النبوت کا تاج رکھا ہوا ہے, معلم وہ جسے خدا ہی نہیں پڑھایا, معلم بھی ایسا کہ الرحمن علم القرآن, معلم ایسا کہ وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما, معلم ایسا کہ وما علمک ما لم تکن تعلم, معلم ایسا انا اعطیناک الکوثر, معلم ایسا الم نشرح لک صدرک. وہ معلم ہے جس کے درسگاہ کے پروردہ اور مستفیض علی مرتضیٰ ہیں, تو ان کے علم و فضل کا آفتاب و مہتاب ہر دور کے لیے نمائندہ ہوگا اور ظلمتوں میں انوار بکھیرتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ارباب تصوف میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہو. بے شک اس میں کوئی, اور ہر اہم موقع پہ, بلکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے جی, کہ وہاں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارا جو ہے وہ تحریر کیا, بے شک, اور اس کو بھی بلکہ آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ وہ جب کفار نے کہا کہ بسم اللہ جو ہے الرحمن الرحیم یہ بھی نہ لکھیں, نیچے جو ہے محمد رسول اللہ بھی نہ لکھیں, تو آپ کا کیا جواب تھا؟ تو حضرت علی سے کہا حضور نے کہ کفار مکہ قریش کا اعتراض تھا کہ ہم آپ کو جو ہے محمد رسول اللہ نہیں مانتے, ہم تو آپ کو محمد عبداللہ مانتے ہیں, تو آپ نے لکھا ہے اگریمنٹ میں, تو یہ مناسب نہیں ہے, اسے کاٹ دیجئے. تو اللہ کے نبی نے اسے کاٹ دیا. حالانکہ حضرت علی سے کہا علی تم نے یہ معاہدہ لکھا ہے اسے تم کاٹو. کیا رسول اللہ آپ کی محبت رسولی کو گوارا نہیں کہ علی اپنے ہاتھوں سے اس میں محمد کو رسول اللہ کو کاٹے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں بڑی بات, یہاں تو وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اب کیسے جس کے نام پہ مردان عرب نے گردنیں کٹواتے ہوں بدر میں, حنین میں, تبوک میں, ان کے نام پاک کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں تو پھر رہ کیا گیا آخر؟ تو سرکار نے خود وہاں سے محمد بن عبداللہ لکھوایا اور محمد رسول اللہ کاٹ دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب اتنا اہم ترین معاہدہ جو کہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ہوا تھا, تحریر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی, اور آپ کو بے پناہ مختلف حوالوں سے حضور کی بارگاہ میں درجہ تقرب اور درجہ اختصاص حاصل تھا, جو میں نے ابھی چند لفظوں میں بات کی ہے. بچپن میں آپ کو شرف ایمان حاصل ہوا اور آپ سابقون اولون میں ہیں, اور یہ جو ہے اس طرح درجہ حاصل کیا. وہ آپ نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی, شراب نوشی نہیں کی, کبھی عادت قبیحہ کی طرف آپ نہیں گئے, کسی غلط کام میں آپ ملوث نہیں ہوئے. عام طور پہ وہاں شراب اور جوا یہ عام دور جاہلیت میں عام سی شے تھی, کبھی آپ اس سے ملوث نہیں ہوئے. اور یہ وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے بچوں میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا میسر آیا. بچپن 6 سال کی عمر سے سرکار کی صحبتوں میں رہے, ہے نا, ہر طرح کے نقائص سے آپ ان کی پہلی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ, بالکل پہلی نماز لائف کی, بچوں میں سب سے پہلی نماز سرکار کے پیچھے ہوئی. اور ہر مارکے میں آپ نے اپنی شجاعت کا, اپنی بصارت کا, وفاداری کا اور حق راہ پہ چلنے کا اپنے لوہا بنوایا. اور بدر ہو, احد ہو, حنین ہو, خیبر ہو, ان سب میں جو ہے آپ فرنٹ لائن پہ آپ فائٹ کرتے لڑتے رہے, اپنی جان دی. اور یہ وجہ ہے کہ آپ اسد اللہ الغالب کے نام سے آپ مقلب ہوئے. اور حیدر کا بھی, جی والدہ نے جو, بالکل حیدر ہیں آپ, بالکل اسد اللہ حیدر ہیں آپ. اور یہ ہے کہ مکہ میں جب تک سرکار رہے تو طرح طرح کے مصائب برداشت کیے, تو آپ نے برداشت فرمایا. ایسے ہی جو ہے ہجرت کی رات بسر نبوت پہ آپ کو سونا میسر آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکے کے بعد جب مدینہ النبی تشریف لائے, ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے, تو تمام انصار و مہاجر کو بات ٹھہر گئی تھی. انصار و مہاجر کو آپ نے ایک دوسرے کا مواخاتی بھائی بنایا. تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے, یہ ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہے, ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہے کہ علاقائی بنیادوں پر محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں میسر نہیں آ سکتی. آپ کہیں کے ہوں, آپ کہیں کے ہوں, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. یہ سرحد و سیما, یہ علاقے, یہ گاؤں, یہ برادری, یہ رنگ, یہ نسل, یہ گورا, یہ کالا, یہ سفید, یہ عربی, یہ اجمی, یہ سب ہماری اپنی پیداوار ہے. ایسے ہی بالکل ہے نا, بالکل ایسے, بے شک بالکل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ مکرم وہی جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجر کو انصار کا مواخا سے بھائی بنا کر یہ تمام ڈسکریمنیشن اور ہماری اور آپ کے امتیازات اس کا خاتمہ فرمایا. اور خاتمہ قیامت کی صبح تک. اب جو بھی فیصلہ ہوگا اسلام میں, اگر وہ ایک غلام ہے اور حبشی ہے, اگر وہ سچ ہے اور صحیح ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا ہے. اگر سردار ہے, گورا ہے, قریشی ہے, وائٹ ہے, ڈزنٹ میٹر, اس کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے. اور اسلام کے دور میں ایسا ہوا. سرکار فاروق اعظم کے دور میں ایک غلام تھا, ایک سردار تھا قبیلے کا, یہود تھا, سردار تھا, ایمان لایا تھا, ابھی نیا نیا مسلمان تھا. وہ طواف کر رہا تھا, بڑا اچھا پوشاک پہن کر
ظاہر ہے کہ اس کا احرام بڑا اچھا رہا ہوگا اس دور کے لحاظ سے. تو ظاہر ہے کہ اس کا احرام جو ہے زمین میں بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی چادر جو گھسٹ رہی تھی. ایک غلام تھے اس کے پاؤں پہ پڑ گیا. تو حال طواف میں اس یہودی سردار نے اس غلام کو چانٹا مارا کہ تمہاری جرت، میں شہزادہ ہوں، میں اپنے برادری کا بادشاہ ہوں، تمہاری حیثیت تم غلام زادے ہو، تم یہ حرکتیں کی ہیں. یہ غلام زادے کو پتا تھا کہ یہ دور فاروق اعظم کا ہے، یہ کسی اور کا دور نہیں ہے، یہ کسی ارے کا دور نہیں ہے، یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے، یہ ایمان اور اسلام کی فتح مندی کا دور ہے. بالکل صحیح ہے نا. تو انہیں پتا تھا اس غلام کو کہ میں انہوں نے بھی ایک تماچا واپس لگایا، اس غلام نے اس سردار کو مارا. تو جا کے شکایت کی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ آپ دیکھیں کہ میں سردار کا بیٹا ہوں، طواف کر رہا تھا، میری چادر اس کے پاؤں کے میں دب گئی، میں نے اسے مارا تو اس نے واپس بھی ہمیں مارا اور اس نے نہیں سمجھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں. He should know کہ I'm the king. لیکن ایسا نہیں ہے. تو سرکار فاروق اعظم فرمایا بالکل ٹھیک کیا اس نے، اسے حق تھا کہ تمہیں مارتا، تم نے کیوں مارا اس کو؟ اگر وہ غلطی کی تھی اس نے تو یہ فیصلہ میرے پاس لے کر آتے. تم نے اب اس کو مارا تو اب اس سے حق ہی تمہیں چاٹے کے بدلے چاٹی مارے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالے. بے شک بے شک یہ اسلام کا نظام عدل ہے، وہ سرکار کا دور تھا. تو میں اس کا تو مواخاتی بھائی حضور نے بنایا. پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے مقام پہ ایسے ہو جیسے کہ ہارون کی جو منزل تھی موسیٰ کی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تمہاری حیثیت میری ہے، تم میری جگہ تمہاری جو حیثیت ہے میرے پاس، میرے نزدیک وہ حضرت ہارون والی حیثیت ہے. اور یہ ایک اور مقام پہ بھی جس طرح اللہ کے رسول جو ہے ایک غزوہ میں لیڈ کر کے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے جو ہے مدینہ میں چھوڑا تھا. تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ اس وجہ سے نہیں کہ جنگ سے شاید اوائڈ کر رہے تھے، آپ پھر تیار ہو کے چلے تشریف لے گئے. اور پھر اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ وجہ. تو پھر بھی یہی بات ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم میرے مقام میں ہارون کی طرح ہو؟ لیکن ایک نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضرت علی کے مقامات میں ایک مقام یہ بھی کہ سابقون الاولون میں ہیں، مہاجرین سے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جنتی قرار دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون جو عشر مبشرہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، بدری صحابی ہیں. جی ہاں. اور آپ نے جو بات کی پہلے فیصلے کی، اب اس دور کے قاضی بھی کمال کے تھے. ایک واقعہ جو آپ کے سامنے ہوگا، وہ جو یہ ایک یہودی کے پاس زرہ تھی تو آپ کی نظر پڑی اس کی، تو آپ نے کہا تو یہ تو میری زرہ تھی، لہٰذا وہ کہتا ہے میری زرہ تھی. تو وہ یہودی قاضی کے پاس گیا. اب قاضی نے سنا کہ حضرت علی جو ہے اس وقت امیر المومنین تھے، وہ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے میری ہے. تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہی کے طور پر پیش کیا. تو انہوں نے کہا جی بیٹا جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا. تو آپ نے فرمایا یہ وہ حسن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا یہ رتبہ جو ہے یہ ادھر کام نہیں آئے گا. رتبے میں تو آپ کا کہنا ہی کافی تھا یہ زرہ میری ہے، لیکن میں نے فیصلہ کسی ایویڈنس پہ اس پہ، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں دے دیا زرہ کرا. اب یہودی نے جب یہ سمجھا اور اللہ کے حضرت علی نے باقاعدہ طور پہ مانا یہ فیصلہ، جب یہودی کو سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسا قاضی، کیسا امیر المومنین، فوراً توبہ کی. اس نے کہا ہے واقعی یہ سچ کہتے ہیں زرہ ان کی ہے، اور وہ اسلام لے آیا. تو کیسے قاضی تھے، کیسے فیصلے تھے. ایون حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بہت کمال کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں تھے، بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے وہ واپس ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے. ذہانت و فضا میں اللہ نے انتہا درجہ عطا فرمائی تھی. جیسا آپ نے کہا کہ عشر مبشرہ میں تھے، اور حضرت علی جو ہیں وہ ہر علم یعنی کہ غزوہ تبوک میں سے پیچھے رہ گئے، تو بعد میں خود تشریف لے گئے. تو جس سے میں نے پہلے کہا کہ غزوہ بدر ہو، تبوک ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، سب میں آپ نے اس سے پورے وار کو آپ نے لیڈ کیا ایز اے کمانڈر ان چیف. ایز اے کمانڈر مطلب جو فرنٹ پہ آپ نے اس کو لڑا ہے. اور ہر جنگ میں عالم جہاد جو ہے وہ آپ کے پاس ہوا کرتا تھا. اور ایک اور بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ابو تراب کہا، یہ بڑا پیار، کیا خوبصورت پیار کا رشتہ ہے نا جی، پیار کا رشتہ ابو تراب. اور اتنا انہیں پسند آیا ابو تراب کی کنیت جو ہے اس قدر پسند آئی کہ اب زندگی بھر جو ہے اسے وہ جب اس کو ابو تراب کہتے تو کھل اٹھتے تھے. سرکار کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی. کسی بنیاد پر ناچ آخی رہی گھر میں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. تو جا کر مسجد نبی شریف میں حضرت علی، کچی زمین مٹی تھی، اس پر فلور تھا. لیکن یہاں ایک بات میں ضمن نظر کرنا چاہوں گا عمر بھائی آپ کی اجازت سے، کہ وہ دور کتنا تھا. مٹی، سادگی، مٹی کی دیوار، کھجور کے تنے کی وہ چھت ہوتی تھی، پر واللہ العظیم نمازی کیسے تھے.
نمازی تھے وہ فاتح بدر حنین تھے، نمازی جو قیس و کسریٰ کے اقتدار کو دھول چٹانے والے تھے، ان کی تخت و تاج کو قدموں میں ڈالنے والے تھے، نمازی وہ تھے جو چلے تو سمندر راستہ دے، صحرا اور بیاباں ان کے قدموں میں جھک جائے، آسمان کی بلندیاں اتر کے ان کے قدموں کا بوسہ دے، ستاروں کی انجمن کے راستوں میں غبارے راہ کارواں بن جائے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ چادر جو ہے، اب یہاں پہ سوچیں لباس جو ہے بادشاہوں کے جبے بڑے بڑے نہیں تھے، اور یہ کون تھے؟ داماد رسول، اور اتنا بڑا مقام، اور چادر ہے، اور وہ جس طرح کروٹ لی چادر جو ہے وہ سائڈ پہ ہوگی اور جسم کے ساتھ جو ہے مٹی لگ گئی۔ اب تو وہ مسجد جو ہے کچی مسجد میں کس قدر تقوی و طہارت، اور آج دیکھیے ایئر کنڈیشنر مسجد ہے، کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، تمام سہولیات آپ کو حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت علی نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور گارے سے اور مٹی سے باقاعدہ طور پہ وہ ساری اینٹیں اور وہ ساری چیزیں اٹھائیں، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک جو لت پت ہے مٹی میں اور ایک جو باہر ہے مٹی کے بغیر ہے، اس میں فرق رہے گا۔ تو یعنی کہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں تو وہ ایک بہت بڑا نبی کا داماد ہوں، میں کیوں کام کروں، مطلب اس طرح کا سادگی شادی کا۔ جی آپ اس میں تھوڑا سا تو میں کہا ابو تراب کی بات مکمل کر لیں تو حضور تشریف لایا اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور چادر کی کھلی ہوئی تھی، اور مٹی جو ہے فلور کی مٹی، زمین کی مٹی، فرش کی مٹی پیٹ پہ لگی ہوئی تھی ان کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا مسجد کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ آیا دیکھا تو انہوں نے حال زار ان کو پتا تھا حضور کو، تو انہوں نے شفقت سے پیٹ کی مٹی جو سرکار جھاڑتے گئے، قم یا ابا تراب، اٹھ جائے ابو تراب۔ تو اتنی یہ بات پسند آئی حضرت علی کو بے شک بے شک کہ زندگی بھر جو ہے وہ ابا تراب کہنا جو ہے اپنے آپ کو وہ انہیں پسند آیا۔ اور ایسے ہی آپ کی شرف و منزلت وہ کم وقتوں میں بیان ہو سکتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا وہ قاضی کی بات کر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا، حضرت علی کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تھا، مبلغ بھی اور حاکم بھی، قاضی بھی تھے، مبلغ بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ دنیا کے ہر شے سے محروم ہے، محروم قسمت ہے وہ۔ یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم ہے، اور خدا کے رسول سرور کائنات، یہ کاتب وحی الہی بھی تھے، کاتب وحی الہی بھی تھے، اور یہ تمام بہت سخی تھے۔ دن کے وقت وہ کام کرتے تھے، مزدور پیشہ تھے، اور رات کے وقت وہ عابد شب زندہ دار تھے۔ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی سادگی اور مزدوری۔ اللہ آج کے دور میں یہ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو بہرکیف حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم کی قبر پاک پہ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے پھول برسائے، اور وہ ہماری عقیدت کے امام ہیں، ہماری فکر کے امام ہیں، ہمارے کعبہ دل کے امام ہیں۔ ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا زہد و اتقا، خوف خداوندی۔ نماز کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر لگ گیا کسی جنگ میں، تو بہت پریشان تھے کہ بھئی یہ جو ہے نکالا کیسے جائے۔ تو لوگوں نے کہا چھوڑ دو علی کو، جب حالت نماز میں کھڑے ہو نا یہ تو پھر نکالنا۔ حضرت علی اللہ اکبر کہ وہ کھڑے ہوئے، اور نماز کی وہ کیفیت ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر ان کے لیے وہ کیفیت اولا تھی جو تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ جلوہ الہی کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ تو حضرت علی اس قدر نماز محو تھے کہ آپ کے پشت سے وہ تیر نکال بھی لیا گیا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، اتنے مگن تھے نماز میں۔ تو یہ حضرت علی کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں، کیا کیا چیزیں، کہیں سادگی کی بات کریں، بلکہ اچانک میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے خادم کا لباس جو ہے وہ خریدنے مارکیٹ میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جو خادم کا لباس ہے وہ مہنگا خریدا ہے اور جو اپنا لباس ہے وہ سستا خریدا ہے۔ تو خادم نے کہا یہ کیا حضور، یہ ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کیا ہے، آپ جوان ہو، آپ بہتر لباس پہنو، یہ امیر المومنین ہے۔ کتنی سادگی ہے، یعنی کہ یہ تصور نہیں، اور یہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسا اب کچھ بھی نہیں رہا انفارچونیٹلی۔ مسجد کے امام، عاض القصات، اشر مبشرہ، کاتب وحی الہی، داماد رسول، ذوالفقار حیدری، مختلف غزوات کے فاتح، اور اس قدر سادگی، اللہ اکبر رب قدیر ان کے قبر پاک پر رحمت نور کی بارش فرمائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 20 رمضان مبارک کو عبدالرحمن ملجم نے حالت نماز، عین حالت نماز میں آپ کو شہید کر دیا، اور فرمایا کہ 21 رمضان پاک کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، 22 کی شب کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیدر کرار کی نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی آہ سحرگاہی سے عظمت ایمان و یقین کو اللہ تعالی روشن فرمائے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تمام حضرات جو سن رہے ہیں اس وقت وہ دعا کر لیں۔ جی بالکل دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب قدیر، اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ کہا، جو کچھ بتایا مولا، اسے اہل ایمان و اسلام کو
روشنی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل کو طہارت عطا فرما، مولا کائنات کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرما، اے اللہ نفوس قدسیہ کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرما، جملہ صحابہ کرام ہدایت کے آسمان کے آفتاب و مہتاب ہیں، اس ادارے ہیں، اے اللہ ان کے جلووں میں، ان کی روشنیوں میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو روشن فرما، جو بیمار ہونے صحت مندی عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو، اے اللہ فاتح بدر و حنین کے صدقے موجودہ امراض کو اللہ دور فرما دے، آفت الہی، مصائب و آلام اور کلفتوں کو، بیماریوں کو اللہ دور فرما کر ہم سب کو قلب و جگر کا سکینہ عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما، محترم بھائی طارق صاحب کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے احباب نے متعلقین نے جو یہ بلند سجائی مولا ہم سب کے ہاتھوں کو مرادوں کے پھول سے بھر دے، اے اللہ بھائی طارق، بھائی عمر، بھائی عمر صاحب اور عثمان بھائی اور فیصل بھائی، جتنے افراد جو پیش ان تک پروگرام میں، تمام وہ علماء جو حاضر ہوتے ہیں مولا ان سب کی اس کاوشوں کو قبول فرما اور معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، جو دور دراز سے سن رہے ہیں ہمارے علماء، ہمارے فضلاء اور ناظرین، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ہم لوگوں نے یہ عشق رسالت کی معمولی سی مدھم شمع جلائی ہے وہ قبول فرما لیں اور اس کی روشنیوں سے ہمارا اندھیرا دل روشن و تابناک ہو جائے، سرما ہے میری آنکھوں میں، سرما ہے ہماری آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا، اے اللہ اسے بہت دیر باقی رکھ، فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔